अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं नहम क्लास की उर्दू की नई किताब का सबक नंबर 9 अपनी मदद। आप मुकम्मल सबक के नोट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो कैसी लग रही है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। मरकजी ख्याल की तरफ सबसे पहले चलते हैं। सबक नंबर 9 अपनी मदद। आपका मरकजी ख्याल ये है कि सर सैयद के मुताबिक खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जिस कौम के लोग अपने मसाइल को हल करने के लिए खुद मेहनत करते हैं और अपनी मदद आप करते हैं वो इज्जत पाते हैं। दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जिनको अपने जोरे बाजू पर भरोसा होता है और जिनकी कुव्वत इरादी मजबूत है, क्योंकि कौमी तरक्की शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी का मजमुआ होती है। अपनी हम मदद आप के जज्बे को पहचानना और उसे बरतना ही दरअसल किसी फर्द वाहिद या पूरी कौम को तमाम आलम में मोअज़्ज़ज़ बना सकता है। उसके बरक्स जिस कौम के लोग खुद मेहनत छोड़कर हुकूमत के आसरे पर जिंदगी गुजारते हैं वो जलीलो ख्वार और बेइज्जत हो जाते हैं। इन खुसूसियात के बगैर तंज़ली कौम का मुकद्दर बन जाती है। खुलासे की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 9 अपनी मदद आपका खुलासा। इस सबक में मुसन्निफ अपनी मदद करने की अहमियत बताते हुए लिखते हैं कि जो कौमें अपनी मदद आप नहीं करती, अल्लाह ताला भी फिर उनकी मदद नहीं करता। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहे, यानी बेकार ना रहे। मुसन्निफ लिखते हैं कि नेचर का कायदा ये है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है उसी के मुआफिक उसके कानून और उसकी मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है, यानी जैसी राया होगी वैसे ही लोग उन पर हुक्मरान होंगे। मुसन्निफ बताते हैं कि कौमी तरक्की इन खूबियों का मजमुआ है, यानी शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी का, जबकि कौमी तंज़ली इन बुराइयों का मजमुआ है, यानी शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयां। मुसन्निफ लिखते हैं कि अगर हम बैरूनी कोशिश से बुराइयों को खत्म करेंगे, उनको जड़ से उखाड़ देंगे या नेस्तो नबूद कर देंगे तो ये बुराइयां किसी नई सूरत में और जोरों शोर से पैदा हो जाएंगी। सर सैयद के ख्याल में असली गुलाम वो है जो बद अखलाकी, खुदगर्जी, जहालत और शरारत का मती हो और अपनी खुदगर्जी की गुलामी में मुब्तला हो और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह हो। दुनिया की मोअज़्ज़ज़ कौमों ने जिस खूबी की वजह से इज्जत पाई वो अपनी मदद आप करना है। मुसन्निफ कहते हैं कि विलियम ड्रॉगन के असूल का मफ़हूम ये है कि इंसान की कामयाबी और आज़ादी इसकी मेहनत पर मुनहसर है। अगर इंसान अपनी क़ुव्वतों का सही इस्तेमाल करते हुए दिन रात मेहनत करता है तो वो मेहनत और इसका इस्तिक़लाल उसके लिए कामयाबियों की नवीद ला सकता है और इसकी कौम एक कामयाब और मोअज़्ज़ज़ कौम बन सकती है। अल्फाज मायने की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 9 अपनी मदद आपके अल्फाज मायने हैं। बद यही, यकीनी, ताइब, तौबा करने वाला, पंसाल, हमवार सतह, आशा वकला, हरगिज नहीं, कवि, ताकतवर, लक्ष्मी, दौलत, मुअम्मल, अमल करने की जगह, नीस्तो नाबूद करना, तबाह करना, बेश बहा, कीमती, तमदनी, मुआशरती, समरो, फल, नतीजा, हज, मुसरत, लाभदी, जिसमें कोई शक न हो, मना करने वाला, मकूला, कही हुई बात, कोई खिजर मिले, कोई रानुमा मिले, पुश्तो, नस्लों, माहिर सरेगंज, खजाने का सांप, दौलतमंद कंजूस, फलसफा जानने वाले, दानिशमंदों, इस्तिकलाल, मुस्तकिल मिजाज, मजबूत, नीस्तो नाबूद, बिल्कुल खत्म करना, बुनियाद मिटा देना, पुरखों, अबाओ अजदाद, बाप दादा। मशकी सवालात की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 9 अपनी मदद आपकी मशकी सवालात। सवाल नंबर 1 है दर्ज झैल नसर पारे को फहम के साथ पढ़कर दिए गए सवालात के जवाब दें। पैराग्राफ ये है, इसे आप रीड कर लें। सवालात की तरफ चलते हैं। दूसरों पर भरोसा करने का क्या नतीजा निकलता है? आदमी जिस कदर दूसरों पर भरोसा करता जाता है वो अपनी भलाई और अपनी तरक्की का भरोसा गवर्नमेंट ही पर क्यों ना करे। ये अमर बदयही और लाभदी है कि वो इसी कदर बेमदद और बेइज्जत होता जाता है। अगला सवाल है, ये अमर बदयही और लाभदी है, इस जुमले का तबसरा करना है।
یہ امر بدیہی اور لابدیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک واضح اور ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یہ جملہ اس بات پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی واضح اور یقینی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اگلا سوال ہے، ایشیا کی قومیں اپنی ترقی کا ذریعہ کسے سمجھتی رہی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہی رایا کی ترقی اور خوشحالی یا خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یورپ کے لوگ اپنی ترقی کا ذریعہ کسے لکھتے ہیں؟ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی اور خوشحالی اور ترقی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا۔ آخری سوال یہ ہے کہ اس نثر پانی میں مصنف نے کیا پیغام دیا؟ اس نثر پانی میں مصنف نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو انسان دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلت کا شکار ہوتا ہے اور باقی لوگوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایشیا کی قومیں اس لیے تنزلی کا شکار ہیں کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ اپنے حکمرانوں پر بھروسہ کرتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اعتماد بنیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مولوی عبدالحق اور سر سید احمد کی لکھی ہوئی درج ذیل عبارت کو پڑھیں اور مصنفین کے طرز تحریر کو شناخت کریں۔ آدمی جس قدر کے دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، اسی سبق کا پیراگراف ہے، اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ طرز تحریر ہم نے لکھنا ہے۔ سر سید کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان کو ایک نیا اسلوب عطا کیا اور یہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ایک صدی سے قلیل عرصے میں اردو ادب کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ سر سید کی تمام تحریریں بے ساختگی اور بے تکلفی کا حسین امتزاج ہیں۔ وہ اپنی تحریروں میں لفظوں کی خوبصورتی، فکروں کی ہم آہنگی، لاسانی قواعد کی پابندی کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ انہوں نے دوسرے لکھنے والوں کو بتایا کہ نثر میں ہر طرح کی مضامین خوش اسلوبی سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اردو میں سر سید کے زمانے سے افادیت و مقصدیت ادب کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے۔ یہ سر سید کی تحریر کی سب سے نمایاں خوبی ہے۔ زبان کی سادگی اور بیان کی سلاست نے ان کی تحریروں کو عوام میں مقبول کروانے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔ ان کے ہاں تحریر پر مقصدیت حاوی ہے، چنانچہ انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے تمثیلی انداز بھی اختیار کیا ہے۔ اختصار و جامعیت بھی سر سید کے افکار کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں اور فکروں سے بڑا کام لیتے ہیں۔ بقول مولوی عبدالحق، سر سید نے اردو ادب کے قالب میں نئی روح پھونکی اور اردو ادب میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے زبان کو پستی سے نکالا، بیان میں سادگی کی قوت پیدا کی اور سنجیدہ مضامین کا ڈھول ڈالا۔ سر سید احمد خان کی نثر نگاری کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں: انفرادیت، بے ساختگی اور بے تکلفی، مقصدیت، سادگی و سلاست، تمثیلی انداز، اختصار و جامعیت، جدت پسندی اور استدلالیت۔ دوسرا جو ہے وہ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، نامدیو مالی والے سبق کا پیراگراف ہے، ریڈنگ کر لیں۔ مولوی عبدالحق اس کے مصنف ہیں، تو ان کا طرز تحریر دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بیک وقت محقق، اصلاح ساز، مصنف، قواعد و لغت، سوانح نگار، تنقید نگار و خاکہ نگار ہو سکتا ہے تو وہ صرف مولوی صاحب کی شخصیت ہو سکتی ہے۔ آپ نے اردو کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا لیا اور اپنی تمام توانائیاں اس زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے وقف کر دی، اس لیے بابا اردو کا خطاب پانے کے مستحق قرار پائے۔ آپ دبستان سر سید کے مہکتے پھول ہیں، اسی لیے آپ کا طرز نگارش بھی مقصدیت، اصلاح اور خلوص کی چاشنی سے مالا مال ہے، اسی لیے آپ کا طرز نگارش سہل پسندی کی مثال بن گیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ یہاں وہ شخص ہے جس کے کردار اور ذہنی ساخت کی تشکیل میں سر سید کے قول و فعل نے سب سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ مولوی عبدالحق سر سید کے افکار سے بھی متاثر تھے اور انہوں نے ان کے اثرات کو شعوری طور پر محسوس بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اسلوب بیان میں سر سید کے رنگ تحریر کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ حالی اور سید احمد خان کی طرح مولوی عبدالحق کے افکار میں سب سے زیادہ اہمیت عقل پسندی کو حاصل ہے۔ وہ استدلال کی روشنی میں بال کی کھال نکالنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ ان کے استدلال کے آگے ان کی مخالفین بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ ان کی تحریریں
منطقی اعتبار سے مربوط و مضبوط ہیں۔ سوال نمبر 3، روزمرہ محاورہ۔ روزمرہ کسے کہتے ہیں؟ اہل زبان کی بات چیت جو وہ روزمرہ زندگی میں باہم بولتے ہیں روزمرہ کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ روزمرہ کہلاتا ہے۔ جیسے اہل زبان یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میری چشم میں درد ہے، بلکہ میری آنکھ میں درد ہے کہیں گے۔ ان جملوں میں درست روزمرہ استعمال کر کے دوسروں کو سنانا ہے۔ الف ہے، ان کی عمروں میں 19-20 کا فرق ہے، یہ درست ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسرے میں آئے گا کہ لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا۔ تیسرا ہے وہ آئے دن اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے۔ چوتھا ہے احمد بلا ناغہ مسجد جاتا ہے۔ اور آخری ہے روز روز کی شکایت اچھی نہیں ہوتی۔ محاورہ کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی کلام اپنے لغوی معنی کی بجائے مجازی معنی دیتا ہے تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ جیسے پانی پینا محاورہ نہیں ہے بلکہ لہو پینا، غصہ پینا، آنسو پینا وغیرہ محاورے ہیں۔ درجہ ذیل غلط محاورے کو درست کر کے لکھنا ہے اور ان کے جملے اس طرح تحریر کرنے ہیں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ چاند سے باتیں کرنا، آسمان سے باتیں کرنا۔ K2 کی چوٹی آسمان سے باتیں کرتی ہے، یہ غلط محاورے ہیں جو میں دیے گئے ہیں، یہ درست محاورے ہیں۔ سرخ باغ دکھانا، سبز باغ دکھانا اصل محاورہ ہے۔ آج کل یورپ جانے کے سبز باغ دکھا کر نوجوانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ کان میں دم کرنا، ناک میں دم کرنا ہوتا ہے۔ بچوں کے شور نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ گردن کا ہار ہونا، گلے کا ہار ہونا ہوتا ہے۔ وہ افسر کے گلے کا ہار بن گیا ہے کہ اسے چھوڑتا ہی نہیں۔ پنجروں کے طوطے اڑنا، ہاتھوں کے طوطے اڑنا۔ بھائی کے حادثے کی خبر سن کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہوش خطا ہونا، اوسان خطا ہونا ہے۔ سڑک پر پولیس کی ناکہ بندی دیکھ کر دہشت گردوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ سوال نمبر 4 ہے تخلیص۔ تخلیص کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی طویل عبارت کو اختصار کے ساتھ اس طرح لکھا جائے کہ اس کا کوئی اہم نقطہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور تخلیص کی طوالت عام طور پر اصلی عبارت سے کم یعنی 1/3 ہوتی ہے۔ تخلیص میں اصل عبارت کے اسلوب کو قائم رکھنا غیر ضروری ہوتا ہے، اسے اپنے انداز سے اور اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیے۔ اصل عبارت میں دی گئی معلومات اور واقعات کی ترتیب بھی برقرار رکھنی چاہیے۔ تلخیص کے دوران اصل عبارت کے اہم نکات میں ترمیم، اضافہ، کمی یا بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اگر عبارت متعدد پیراگرافوں پر مشتمل ہو تو تلخیص ایک ہی پیرے میں لکھی جائے گی۔ تلخیص میں طویل جملوں کی بجائے مختصر جملے لکھے جاتے ہیں۔ درجہ ذیل عبارت کی تلخیص کرنی ہے۔ اودھ کی راجدھانی جب فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوئی، یہ پیراگراف ہے، ریڈنگ کر لیں۔ ہم تلخیص کی طرف چلتے ہیں۔ جب اودھ کا دارالحکومت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوا تو اس دور میں مشہور شعراء جن میں میر تقی میر، انشاء اللہ خان، انشاء جرأت اور مصفی بھی لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ میر انیس پہلے ہی آ چکے تھے۔ ان شعراء کی آمد سے بادشاہوں، عمراء، اہل علم کی محفلیں شعر و سخن سے گونج اٹھی۔ ناسک، آتش، وزیر اور صبا جیسے شعراء اور ان کے شاگردوں نے بھی اردو ادب کو اپنی تخلیقات سے مالا مال کیا۔ یہ اس کی تلخیص ہے۔ سوال نمبر 5 ہے سبق اپنی مدد آپ کے درمیان سے لی گئی درجہ ذیل عبارت کو ایک طالب علم درست تلفظ سے ادا کرے جب باقی طلباء پورے سبق کے مرکزی نقطۂ خیال، نقطے یا تصور تک رسائی حاصل کر کے سباق کو سمجھتے ہوئے مکمل موضوع کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ عبارت یہ ہے، ریڈنگ اس کی کر لیں۔ جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اس پیراگراف میں مصنف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک عمدہ اور معزز قوم بنے تو ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہماری جو گفتگو ہے، رہن سہن کا اور ہماری جو تفریحات ہیں اس قسم کی ہیں کہ ہماری آنے والی نسل میں اخلاقیات کے معیار اور ان کی عادات و طباع میں تبدیلی ہو سکے اور ان میں سچائی اور نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ سوال نمبر 6 ہے اسم، فعل، حرف کی پہچان اور نشاندہی۔ یہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ اس کا جو سوال ہے وہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ درجہ ذیل عبارت میں اسم، فعل اور حروف کی نشاندہی کریں۔ عبارت ہے کہ شاہد نے اپنے بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سخت محنت کرنا ہوگی۔ دنیا میں محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس میں سے ہم نے اسم، فعل اور حروف الگ کرنے ہیں۔
اس میں جو اسم ہے وہ شاہد ہے، فعل ہے نصیحت، کامیابی، سخت اور محنت، حرف جو ہے وہ ہے نیک ہو اگر کے۔ ویڈیو کیسی لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔